व्यूअर्स, मैं हूं अलीना सैयद। होप फॉर लाइफ की एक और नई एपिसोड के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम आपकी मुलाकात एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेज के CEO और बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी प्रोफेसर राना अदील मुमताज़ साहब से करवा रहे हैं, और हम उनसे पूछेंगे कि उनकी लाइफ में कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ थी और उन्होंने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू अवर शो सर। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका भी सर। थैंक यू वेरी मच फॉर आपने टाइम मैनेज किया इतना ज़्यादा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, आपने कैसे अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। जर्नी तो देखें जी, जब इंसान होश संभालता है तो उसकी जर्नी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। मेरा ताल्लुक़ रहीम खान से है और लाहौर में बीकॉम करने के सिलसिले में आया और फिर स्टार्ट मैंने अपने करियर का किया होम ट्यूशन्स पढ़ाने से। एक एकेडमी का भी हिस्सा रहा, फिर 16 साल मैं सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का हिस्सा रहा, जिसमें मैंने एज टीचर भी काम किया, फिर मैंने वहाँ पे एज प्रिंसिपल काम किया, फिर मैंने वहाँ पे एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर काम किया, जिसमें सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की लाहौर से बाहर की जो एक्सपेंशंस हैं कॉलेजेस की, इवन मेडिकल कॉलेज, इवन जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 16 साल उनको देखा। उसके बाद फिर एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का आगाज़ किया कुछ दोस्तों के साथ मिल के, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा देर वहाँ मिल के नहीं चल पाए। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि ये 2018 में दिसंबर में हमने आगाज़ किया एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से करम से बड़ा अच्छा चल रहा है। पहले ही साल हमने 10 कॉलेजेस से आगाज़ किया, 12 स्कूल्स से, और कॉलेजेस में हमारी जो पहले साल की एनरोलमेंट थी वो 7000 स्टूडेंट्स की हमारे पहले साल की एनरोलमेंट है। और अल्लाह का शुक्र है, जितना भी उस पाकज़ात का शुक्र अदा करें कम है। और एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो एक माइंडसेट का नाम है। वो इवन आप कहीं जॉब भी कर रहे हो तो एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के साथ आप काम कर सकते हैं। और जब आपको ज़िंदगी में मौका मिलता है कि आप कुछ इन्वेस्ट करके कुछ आइडियाज़ जनरेट करके आप उसको लेकर चलते हैं, तो भी आप एक एज एन एंटरप्रेन्योर जो है वो काम को लेकर चल रहे होते हैं। ये तकरीबन 22 साल का करियर जिसमें अप्स डाउन रहे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने मौका दिया काम करने का, और अल्लाह का शुक्र है कि टीम की सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन सफ़र गुजरा। सर आप अपने सक्सेस फैक्टर्स का बताएं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर आए। देखें, एक तो अगर फैक्टर्स की मैं बात करता हूँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं चंद एक यहाँ पे आपके तवज्जो से शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करता हूँ तो एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड जो है उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड एक बहुत वसी एक टर्म है जिसके अंदर हम अपने इखलास नीयत की बात कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम आई एम पॉसिबल की बात कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होते हैं, जिसके अंदर हम फोकस कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें मिल के जो हैं वो एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की तरफ बढ़ती हैं। और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड जो है अगर वो सही मानों में आप अपनी ज़िंदगी में उसको जगह दें, तो जब भी कभी आपको लाइफ में चैलेंज आता है तो फौरी तौर पे आप उस चैलेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पे डालने की बजाय आप सबसे पहले ये देखते हैं मुझसे कहाँ पे गलती हुई, मेरे अपने क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। तो हमेशा अपने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट पे फोकस रखा, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अगर कभी कुछ गलत फैसला हो गया, क्योंकि ज़िंदगी अप्स डाउन्स का नाम है, लाइफ कभी भी एक स्टैग्नेंट वे के अंदर नहीं चल सकती, इसमें कभी आप अप होंगे कभी डाउन होंगे। तो जब भी लाइफ में अप्स डाउन्स आए, जब भी लाइफ में लो मोमेंट्स आए, जब भी लाइफ में हाई मोमेंट्स आए, तो उन सारे ख़ास तौर पे लो मोमेंट्स के अंदर हमेशा ये ढूंढने की कोशिश की कि मुझसे कहाँ गलती हुई और कौन सा तरीका था जिसकी मदद से इसको और बेहतर किया जा सकता था। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा। दूसरा, हमेशा ये कोशिश की कि टीम अप होकर काम किया जाए। सोलो फ्लाइट जो है, क्योंकि कोई भी इस दुनिया का इंसान ऐसा नहीं है जो सारे ही काम कर सकते हैं। जब आप अपने काम को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आपको वो काम टीम अप होकर करना पड़ता है। तो फोकस रहा कि टीम अप होकर हमेशा काम किया जाए। इसके साथ साथ हमेशा ये कोशिश की कि नीयत का जो इखलास है उसको कायम रखा जाए। हमेशा विन विन सिचुएशन के अंदर काम किया जाए, बजाय इसके कि सिर्फ अपना मफाद सोचा जाए, बजाय इसके कि मुझे इससे अकेले में क्या बेनिफिट होगा। तो कभी ऐसी कोशिश नहीं की, हमेशा ये कोशिश की कि विन विन सिचुएशन के अंदर चला जाए। इसके साथ साथ हमेशा ये कोशिश की कि जिन दोस्तों के साथ आप मिल के चल रहे हैं
ان دوستوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیشہ یہ کوشش کی کہ بیک بائٹنگ سے بچا جائے, ہمیشہ یہ کوشش کی کہ لیگ پولنگ سے بچا جائے, اور سب سے اہم بات کہ اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھا جائے, اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں پہ بھروسہ رکھا جائے. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ زندگی آسان ہو جاتی ہے. تو یہ چند ایک فیکٹرز ہیں جنہوں نے زندگی کے اندر بہت سپورٹ کیا, اور سب سے بڑھ کر اللہ کا کرم ہے. انسان ایک بڑی بے بس سی اور ایک بڑی پاورفل سی مخلوق ہے. ایٹ دا سیم ٹائم یہ بڑا پاورفل بھی ہوتا ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ بڑا بے بس بھی ہوتا ہے. تو اللہ کا کرم جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہے. جب اللہ پاک آپ کو چن لیں کسی کام کے لیے تو اس سے بڑی اور کوئی رحمت نہیں ہو سکتی. اچھا سر, آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ 22 سال کا آپ کا اتنا بڑا سفر ہے, آپ کی انٹرپرینوریل جرنی ہے, تو آپ نے اتنے لمبے عرصے کے اندر, اتنے لمبے اسپین آف ٹائم میں آپ نے کون سی ایسی ڈیفیکلٹیز تھیں جو فیس کی, اور آپ نے کس طرح ان کو اپرچونیٹی میں کنورٹ کیا؟ دیکھیں ڈیفیکلٹیز تو بہت زیادہ آئیں لائف میں, اور لیکن امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ان ڈیفیکلٹیز کو آپ رسپونڈ بیک کیسے کرتے ہیں. زندگی میں کچھ ہو جانا اس کو آپ روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے, لیٹ سپوز آپ روڈ پہ جا رہے ہیں اور ایک صاحب آپ کی گاڑی کو پیچھے سے آ کے ہٹ کر دیتے ہیں, کوئی ایک صاحب آپ کو رائٹ سے ہٹ کر دیتے ہیں, کوئی ایک صاحب آپ کے ساتھ رابری کر لیتے ہیں, تو یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, کنٹرول میں کیا ہے, ہاؤ وی رسپونڈ. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے رسپونڈ بیک کرتے ہیں. ہم جب بھی کوئی ہماری لائف کے اندر ڈیفیکلٹی آتی ہے, کوئی چیلنج آتا ہے, کوئی فیلئر آتا ہے, ہم اس فیلئر کو, اس چیلنج کو ہم رسپونڈ بیک کیسے کرتے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, ڈیفیکلٹیز تو زندگی میں بہت ساری آئیں, لیکن چند ایک جو مجھے یاد بھی ہیں, جن کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے توسط سے جو آپ کا یہ پروگرام سننے والے اسٹوڈنٹس ہیں, فیکلٹی ممبرز ہیں جو ہماری ہی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں, ان تک یہ ضرور جانی چاہیے, کیونکہ یہ ملتی جلتی ڈیفیکلٹیز ہیں. ٹھیک ہے, کوئی آپ کو دنیا میں کوئی اچھوتی ڈیفیکلٹیز نہیں آتی, اسٹوڈنٹ لائف میں ملتی جلتی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, یا چیلنجز آتے ہیں, فیلئر ہوتا ہے. اب فرسٹ آف آل مجھے یاد ہے کہ 7ویں کلاس میں تھا, 7th کلاس میں, تو میرے شوق تھا کہ میں آرمی میں چلا جاؤں اور میں آرمی آفیسر بن جاؤں. تو میں نے بڑی ٹیسٹ کی تیاری کی, حسن عبدال کیڈٹ اسکول اینڈ کالج ہے, اس کی خاصی پریپریشن کی, پڑھا کافی کہ اس کا ایگزام پاس کر لیا جائے, بٹ انفارچونیٹلی اس کا ایگزام پاس نہیں ہوا. تو بڑا اس کا پریشر لیا, فار دا ٹائم بینگ تھوڑا اس کی انگزائٹی بھی آئی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس انگزائٹی میں اللہ پاک نے بہت جلدی اس میں سے نکال دیا. وہ ایک مجھے فیس کرنا پڑا لائف میں. اس کے بعد 9th کلاس تک میں بہت اچھا, پڑھائی میں بہت اچھا تھا, لیکن میں اکثر یہ بات کرتا ہوتا ہوں اسٹوڈنٹ سے کہ جب آپ میٹرک کے ایگزام دیتے ہیں, جب آپ انٹرمیڈیٹ کے ایگزامز دیتے ہیں, تو یہ 2 لائف کے آپ بہت بڑے آپ کے ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں. اس دوران آپ کہیں پہ بھی کسی بھی طرح سے آپ پھسل سکتے ہیں, کیونکہ جب آپ 10th میں جاتے ہیں تو آپ کو یہ فیل آتی ہے کہ آپ بڑے ہو رہے ہیں, گھر والے بھی آپ کو تھوڑا فریڈم دینا شروع کرتے ہیں. جب آپ اسکول سے کالج میں آتے ہیں تو کالج کا انوائرمنٹ ہی کے اندر فریڈم تھوڑا موجود ہوتا ہے. جب آپ یونیورسٹی میں آتے ہیں تو اور فریڈم زیادہ موجود ہوتا ہے. تو یہ لائف میں بہت ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں, میٹرک اور پھر اس کے بعد انٹرمیڈیٹ. 9th تک میں بڑا اچھا اسٹوڈنٹ تھا, بٹ جب میں میٹرک میں آیا, 10ویں جماعت میں آیا, تو کچھ دوست ایسے مل گئے, کچھ کمپنی ایسی بن گئی کہ تھوڑا سا اسٹڈیز سے ڈی ٹریک ہو گئے. تو میٹرک کے رزلٹ میں کو بہت اچھے نمبر نہیں آئے. میرے جو کزنز میرے ساتھ پڑھتے تھے ان کے بڑے اچھے نمبر آ گئے, میرے نمبر اچھے نہیں آئے. گھر میں تھوڑا پریشر تھا, جیسے یوزلی اسٹوڈنٹس پریشر لیتے ہیں ویسے پریشر تھا. اور پھر فیملی کا کچھ لوگوں نے کہا جی FSC کر لینی چاہیے, لیکن جب میں نے اپنے نمبر دیکھے اور اپنا انٹرسٹ دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں FSC میں شاید بہت اچھا پرفارم نہیں کر سکتا, بجائے FSC کرنے کے مجھے ICOM کر لینا چاہیے. تو تب میرا ایک لو مومنٹ تھا کہ آپ کے جو کزنز جو آپ کے ساتھ پہلی جماعت سے آپ کے ساتھ ہوں اور 9th کلاس تک آپ کے اور ان کے رزلٹس کے اندر بہت تھوڑا فرق ہو, اور جب میٹرک کا آپ کا ایگزام ہو رہا آپ کے ایک دم سے نمبر بہت ڈاؤن آ جائیں, تو وہ ایک مومنٹ بڑا لو تھا, ڈیفیکلٹ تھا, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیلنج تھا, ایک جو بھی آپ اس کو کہہ لیں. اس کے بعد پھر میں لاہور آ گیا, میں نے ICOM کیا, CCOM DCOM کیا میں نے رحیمیہ خان سے. اس کے بعد میں لاہور علی کالج آف کامرس میں آ گیا, یہاں پہ میں نے BCOM کیا. BCOM میں نے خاصی محنت کی, انٹر میں نے خاصی محنت کی. انٹر میں نے اپنے کالج اور اپنے ڈسٹرکٹ میں ٹاپ کیا,
میٹرک میں تھوڑا نکما تھا لیکن اللہ کا شکر ہوا کہ اللہ پاک نے مجھے ہمت دی, توفیق دی, میں نے ری ویمپ کر لیا. میں نے اپنے انٹر کے ایگزام میں ٹاپ کیا اپنے کالج میں, اپنے ڈسٹرکٹ میں. اللہ کا شکر ہوا میرا میرٹ بن گیا BCom کا ہیلی کالج آف کامرس میں, اور پھر وہاں پہ بھی خوب محنت کی. BCom میں بھی بڑے اچھے نمبر آئے. لیکن جب MCom کا میرٹ بننے لگا تو MCom کا میرٹ بننے کا اس دور میں, شاید آج بھی یہی طریقہ کار ہو, اس دور میں ایک طریقہ کار یہ تھا کہ آپ کے میٹرک کے مارکس کا ایک مخصوص پرسنٹیج لیا جاتا تھا, پھر آپ کے انٹر کے مارکس کا ایک پرسنٹیج لیا جاتا تھا, اور پھر BCom کے مارکس ایڈ ہوتے تھے تو آپ کا اوور آل میرٹ بنتا تھا. اب کیونکہ میرے میٹرک میں نمبر بڑے کم تھے تو جب وہ اس کو اکامولیٹ کیا انہوں نے تو میرا MCom کا میرٹ نہیں بنا اپنی پہلی اٹیمپٹ میں. وہ میرے لیے بہت بڑا لو مومنٹ تھا کہ میری بہت شدید خواہش تھی کہ میں MCom کروں ہیلی کالج آف کامرس سے, بٹ ڈیو ٹو مطلب سم ٹائم لائف میں آپ کو اپنی کسی پرانی غلطی کا بھی خمیازہ بھگتنا پڑتا. تو میں نے خیر وہ خمیازہ بھگتا, میرا میرٹ نہیں بنا, لیکن میں نے کوشش جاری رکھی. میں نے اپلائی کیا ایرڈ ایگریکلچر پنڈی میں نے اپلائی کیا BZU ملتان میں, تو میرا BZU ملتان میں ہو گیا. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ BZU ملتان میں میرا رول نمبر 2 تھا. اچھا, پھر اس دوران کیا ہوا کہ ایک دم سے ہیلی کالج آف کامرس نے اگلے سال میں جو 100 سیٹیں تھیں ان کو بڑھا کے انہوں نے 200 سیٹیں کر دی. اچھا, اب BZU ملتان اور پنجاب یونیورسٹی لاہور کا تھوڑا سیشن کا فرق ہے. جب یہاں رزلٹ آتا تو وہاں پہ آلریڈی رزلٹ آ گیا ہوتا ہے BCom کا, گریجویشن کا, یونیورسٹی کا رزلٹ, تو تھوڑا فرق ہے. ابھی میں نے وہاں پڑھنا شروع کیا, مجھے 2-3 ماہ گزرے تو مجھے پتا چلا کہ ہیلی کالج آف کامرس میں سیٹس ایکسٹینڈ ہو گئی ہیں. میں نے پھر یہاں اپلائی کیا تو اللہ کا شکر ہے کہ پھر میرا ہو گیا. جو میرا گیپ تھا وہ بہت زیادہ نہیں تھا میٹرک کے مارکس کی وجہ سے. وہ بڑا ایک لو مومنٹ تھا کیونکہ میں یہاں پہ میں نے ہوم ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی ہوئی تھی, میں ایک اکیڈمی سے منسلک ہو گیا تھا, پیسے کمانے شروع کر دیے ہوئے تھے, تو بڑا مشکل لگ رہا تھا کہ ایک دم سے لاہور کو چھوڑ کے پھر واپس ملتان جانا. خیر ضروری تھا, چلے گئے, لیکن اللہ پاک نے اگین موقع ملا تو واپس آ گئے لاہور. MCom پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی ہیلی کالج آف کامرس سے کیا. وہ ایک لو مومنٹ تھا جب میرٹ نہیں بنا. سارے کلاس فیلوز تھے جن کے ساتھ پڑھتے تو ان کا بن گیا, میرا نہیں بننا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں. پھر دوست بار بار آپ سے پوچھتے ہیں کیا بنا کیا بنا. یہ سوال بھی تو ہمارے بڑے ڈینجرس ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو خیر وہ ایک لو مومنٹ تھا. اس کے بعد پھر یہاں واپس آ گئے. پھر یہ 2000 میں سپیریئر گروپ آف کالجز کا آغاز ہوا. 16 سال الحمدللہ بڑے شاندار گزرے سپیریئر گروپ آف کالجز میں. جو آج چیئرمین ہیں سپیریئر گروپ آف کالجز پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب, ان کے ساتھ میں اٹیچ ہوا. وہ میرے استاد بھی ہیں, مجھے انہوں نے BCom میں پڑھایا بھی ہوا ہے, تو ان کے ساتھ جڑ گئے. اور وہ 16 سال میں بہت سیکھنا سکھانا ہوا. ایسے لگتا تھا کہ اب زندگی گزرے گی ہی ہے. اچھا, تو لیکن 16 سال کے بعد پھر اللہ کے حکم سے ایسا مومنٹ آیا کہ الگ ہونا پڑا. وہ زندگی کا بہت بڑا ایک لو مومنٹ تھا کہ آپ نے 16 سال ایک ادارے کو دیے ہوں اور پھر آپ کو اس ادارے سے الگ ہونا پڑا. وہ بڑا ایک مشکل وقت تھا, بڑا چیلنج تھا, بڑا پریشر تھا. خیر اللہ کا حکم تھا تو الگ ہونا پڑا. پھر ہم نے ایسپائر گروپ آف کالجز کا آغاز کیا کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے. غالباً کوئی 1.5-2 سال وہ سلسلہ ہمارا, 2-1 سال کے قریب. بڑا سکسیزفل پروجیکٹ لانچ کیا اللہ کی مہربانی سے, بڑا اچھا آغاز تھا. لیکن ٹھیک 2 سال کے بعد پھر الگ ہونا پڑا. بڑا مشکل مومنٹ تھا. اور اس دوران مجھے یاد ہے آج سے 4 سال پہلے ایک ایسا مومنٹ تھا کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں صرف 5,000 روپیہ تھا. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ اسی دن والد صاحب کی طبیعت بھی خراب ہو گئی, اور والد صاحب کو ہاسپٹل بھی آپ نے لے کے جانا, اور آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں صرف 5,000 روپے پڑا. وہ بڑا ایک لو مومنٹ تھا, بڑا ایک پریشر کا مومنٹ تھا. خیر وقت گزر گیا, زندگی میں ہر وقت ہی گزر جاتا ہے. اگین وہی بات کہ ہاؤ وی رسپونڈ اٹ. تو ایسپائر سے الگ ہوئے. جب ایسپائر سے الگ ہوئے تو کچھ دھندلا سا تھا, کچھ بہت واضح نہیں تھا کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے. لیکن اللہ پاک نے ہمت دی, توفیق دی, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ایپیکس گروپ آف کالجز کا 2018 دسمبر میں اس کی بنیاد رکھ دی گئی اور اس کا آغاز ہو گیا. تو یہ چند ایک اہم مومنٹس ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لو مومنٹس تھے. مطلب فیلئر کچھ بھی نہیں ہوتا. مطلب اللہ پاک نے بڑا واضح طور پہ قرآن پاک میں یہ فرما دیا ہے
کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہ اس کو ماننے کی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ایک در بند ہوتا ہے 100 کھل جاتے ہیں، اس پہ یقین کرنے کی ضرورت ہے. تو وہاں سے الگ ہوئے اور پھر یہ سارا سلسلہ، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ایپیک گروپ آف کالجز جو ہے وہ بہترین انداز سے چل رہا ہے. تو فیلئر جو ہے اس کو میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں لرننگ کے ورڈ میں کنورٹ کر لینا چاہیے. میں یہ چاہوں گا کہ اسے ہمیں اپرچونٹی کے ورڈ میں کنورٹ کر لینا چاہیے. اور ہمیشہ ہمیں اس بات پہ یقین رکھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے. صرف ہم نے کیا کرنا ہے، ان اللہ مع الصابرین. ہم نے کیا کرنا، ہم نے صبر کرنا. ہم نے کیا کرنا، ہم نے حق بات کرنی ہے. ہم نے کیا کرنا، ہم نے محنت کرنی ہے. ہم نے کیا کرنا، ہم نے اپنے ایریا آف امپرومنٹ اس میں سے سرچ آؤٹ کرنے ہیں. تو جب ہم اپنے آپ پہ فوکس کر لیں گے تو چیزیں آسان ہو جائیں گی. مطلب میرے سراؤنڈنگ میں لیٹ سپوز اگر ہزاروں لوگ ہیں جو مجھ سے اٹیچ ہیں، اگر میں یہ چاہتا ہوں نا کہ میں ان ہزاروں لوگوں کو بدل لوں تو یہ ناممکن ہے. مجھے سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے اپنی ذات میں. جتنا فوکس میری ذات پہ بڑھتا جائے گا فار دا امپرومنٹ. فوکس اس اینگل پہ نہیں کہ میں صرف اپنے بارے میں سوچوں، مجھے فار دا سیک آف امپرومنٹ اپنے اوپر فوکس کرنا. تو اگر میرا وہ فوکس جتنا بڑھتا جائے گا، میرا اتنا انفلوئنس جو ہے اپنے سراؤنڈنگ میں بڑھتا جائے گا. جب میں ایز رول ماڈل اپنی ٹیم کے سامنے آؤں گا تو ٹیم کو لگے گا کہ ہاں ہمیں اس طرح سے کام کرنا ہے. سر جس طرح ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے گرومنگ کی بات کر رہے تھے، میرے خیال میں یہ آپ اسی سینس میں بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے اوپر کام کریں گے تو ہماری ایک پرماننٹ گرومنگ ہو جائے گی. دیکھیں جی، بڑی سمپل بات میں اکثر دوستوں سے شیئر کرتا ہوں، خاص طور پہ اپنے پرنسپلز سے، اور اس کو اپنے گھر پہ بھی میں لاگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری 22 کروڑ کی عوام ٹھیک ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ 7,96,000 مربع میٹر پہ جو پاکستان بنا ہوا ہے وہ راتوں رات ٹھیک ہو جائے. لیکن جس گھر سے ہمارا تعلق ہے وہی ہمارا پاکستان ہے. سب سے پہلے وہ پاکستان ہے. جس ادارے سے ہم منسلک ہیں سب سے پہلے وہ پاکستان ہے. مطلب میں اپنے پرنسپل سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو 4 کنال سے 20 کنال کا کیمپس ہے، آپ اس کو پاکستان جیسا بنا لینا جیسا آپ بنانا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں ملک میں میرٹ ہو، آپ چاہتے ہیں لوگ اچھا ہوں، لوگ اچھا رسپونڈ کریں، آپ چاہتے ہیں لوگ ایماندار ہوں، آپ چاہتے ہیں لوگ محنتی ہوں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو 2,000 بچہ ہے یا 3,000 بچہ یا 5,000 بچہ جس ادارے کے آپ پرنسپل ہیں، ہیڈ ہیں، آپ یہ سمجھ لیں آپ کا پاکستان ہے. تو سب سے پہلے وہاں پہ آپ ماڈل تو کنورٹ کریں نا. جب آپ اس ماڈل کو بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو کام آسان ہو جائے گا. تو یہ لائف کے اندر لو مومنٹس ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں. رسپونڈ بیک کیسے کرنا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے یقین کس پہ رکھنا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کا اللہ پہ یقین ہے تو پھر اللہ پاک تو کہہ رہے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو مشکل آ گئی تو سو وٹ. اور زندگی کو دائمی تھوڑا، یہ لائف جو ہے اس میں کوئی بھی چیز دائمی نہیں ہے. لائف ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی ایک صحت مند انسان کی ECG دیکھتے ہیں تو وہ ایک لیول پہ اوپر جاتی ہے اور ایک لیول پہ نیچے آتی ہے اور وہ ایک ردم کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایک ہیلدی پرسن ہے. اور اگر یہی اس کی ECG اس طرح ہونا شروع ہو ہم کہتے ہیں ہیلدی نہیں ہے. تو انسان کی جو زندگی ہے وہ بالکل اس ECG کی طرح لو ہائی لو ہائی لو ہائی لو ہائی. اگر آپ اس کو فل ہائی پہ لے جائیں تو وہ تو فرشتے ہیں، وہ ہم ہو نہیں سکتے. فل لو پہ لے جائیں تو وہ تو شیطان ہے، اس سے ہمیں بچنے کا حکم ہے. تو اس کے کہیں درمیان میں ہی انسان جو ہے وہ رہ رہا ہوتا ہے. اسی کا بیلنس زندگی ہے. کوئی انسان یہ کہ مشکل نہیں آئے، ناممکن ہے. کوئی انسان یہ کہ مجھ سے زندگی میں گناہ ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے. کوئی انسان یہ کہ میری زندگی میں کبھی غم ہی نہیں آئے گا، ناممکن ہے. جو یہ سمجھتا ہے میری زندگی میں ہمیشہ خوشی رہے گی، ناممکن ہے. تو یہ ایک اٹس اے کمپلیٹ پیکج. لائف از اے کمپلیٹ پیکج. آپ کہیں کہ آپ ہمیشہ پرفارم کر لیں گے، ہو نہیں سکتا. لیکن اگر آپ نے اپنے فیلئر سے لرننگ نہیں لی اور لرننگ لے کے کریکٹیو ایکشنز نہیں لیے یا اس لرننگ کو اپرچونٹی نہیں بنایا، پھر کام خراب ہے، پھر کام مشکل ہے. جس کی زندگی میں جتنے پریشرز آتے ہیں، جتنے فیلئر آتے ہیں، وہ اتنا مسکولر ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کوئی
باڈی بلڈنگ کے لیے جم میں جاتا ہے تو اس کو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے باڈی کو مسکولر کرنے کے لیے. اٹس دا لائف. آپ کو جتنے چیلنج زندگی میں آتے ہیں, جتنے پرابلمز آتے ہیں, اگر آپ ان کو رسپونڈ بیک اچھا کرتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ ود دا پیسج آف ٹائم مسکولر ہوتے جائیں گے. وہ زندگی میں دوبارہ وہ چیلنج آئے گا, آپ کو چیلنج ہی نہیں لگے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں سے آپ گو تھرو کر چکے ہوں. تو فیلئر آ جانا, جو میں نے آپ سے اپنی زندگی کے کچھ فیلئرز شیئر کیے ہیں جو لائف کے اپ ڈاؤنز ہیں, وہ آ جانا نیچرل. میں اس کو رسپونڈ کیسے کرتا ہوں, اس کا کنٹرول میرے اللہ نے مجھے دیا. بالکل. تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے اللہ پہ, اور اس بات پہ ہمارا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہ بچے جو آج پڑھ رہے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں, مختلف اسکولز میں, کالجز میں, اور انشاءاللہ وہ اس گفتگو کو دیکھیں گے بھی کچھ دنوں میں, تو میں ان کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ مطلب میرے میٹرک میں اتنے کم نمبر تھے کہ میرے رائٹ لیفٹ کے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ شاید میں کوئی ورک شاپ کھول لوں گا. ایک دم سے اتنا لو مومنٹ آیا, مطلب جو بچہ 9th تک پرفارم کر رہا ہے وہ ایک دم سے لو مومنٹ آیا. سر آپ کو یہ کیسے اندازہ ہوا کہ مجھے FSC نہیں کرنی چاہیے اور مجھے یہ والے سبجیکٹس چوز کرنے چاہیے؟ دیکھیں ہر ایک کو اندازہ ہوتا ہے. آپ جو سبجیکٹ پڑھتے ہیں اگر آپ کو اس میں من ہی نہیں لگ رہا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ من لگا ہی آپ کو کہیں اور ہے, ایک تو یہ ہے کہ آپ کا من ہی گراؤنڈ میں لگا ہوا ہے, ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس 10 سبجیکٹس ہیں یا 20 سبجیکٹس ہیں, ان 20 میں سے آپ کو کچھ سبجیکٹ میں آپ کا من لگ ہی نہیں رہا اور کچھ میں آپ کا من لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے لگا کہ میرا من کامرس سائڈ پہ لگ رہا ہے اور یہ آسان ہے. ٹھیک ہے. سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ زندگی میں سیدھے راستے پہ رہتے ہوئے آسان راستہ اڈاپٹ کرتے ہیں. ٹھیک, تو مجھے یہ لگا کہ یہ جو کامرس ہے یہ تھوڑا میری زندگی کے ساتھ, میرے معاملات جو ہیں اس کے ساتھ تھوڑا جڑ رہے ہیں اور یہ تھوڑا آسان ہے. میں اس پہ اگر محنت کروں گا تو میں اچھے ریزلٹس جو ہیں وہ نکال سکتا ہوں. اور لائک اگر میں FSC میں جاتا تو FSC میں شاید میں کلاس میں بھی ٹاپ نہ کر پاتا. کجا میں اگر کامرس میں گیا تو میں نے اپنے کالج میں اور اپنے ڈسٹرکٹ میں ٹاپ کر لیا, میرا میرٹ بھی بن گیا. تو یہ اندازہ ہمیں ہو رہا ہوتا ہے, یہ بالکل ہر بندے کو اندازہ. سر یہ بزنس مین جو ہوتا ہے یہ بورن ہوتا ہے یا یہ کوئی اسکل ہے جو آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بحث بڑی پرانی چل رہی ہے کہ مرغی پہلے آئی گھنٹہ پہلے آیا. یہ ایسی ہی بحث ہے کہ یہ بورن ہوتا ہے, یہ بنتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو بڑا فلیکسیبل پیدا کیا ہے, بہت ہی زیادہ, کیونکہ اللہ پاک نے اس انسان کو یہ کہا کہ یہ میرا نائب ہے. اللہ پاک نے اس انسان کو یہ کہا کہ یہ میرا بیسٹ آف دی بیسٹ کریشن ہے. اس دنیا میں اس سے بہتر میری کریشن نہیں ہے, کوئی اور نہیں ہے. ٹھیک, اور میں نے اس کو یہ دنیا کو تسخیر کرنے کے لیے بنایا ہے. یہ میری دنیا کو ڈھونڈے, تسخیر کرے. اس کا مطلب یہ بڑا پاورفل ہے. لیکن اللہ پاک ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جب اچھا ہوتا ہے تو یہ اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے, اور جب یہ پستی میں گرتا ہے تو اتنا گرتا ہے کہ یہ جانوروں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. ٹھیک, جو میں آپ سے کی بات کر رہا تھا. تو بورن ہوتے یا نہیں ہوتے, ہمیں اس بحث میں الجھنے کی بجائے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ کچھ سیلف کوسچننگز ہیں لائف کے اندر جو آپ اپنے آپ سے ہی ملاقات میں حاصل کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو خود سے ملاقات بہت ضروری ہے, خود سے پوچھنا بہت ضروری ہے کہ اچھا یہ ہوگا کیسے ہوگا, اچھا پھر یہ ہوگا کیسے ہوگا, کیا مجھے بزنس کرنے میں اچھا ہے. کیونکہ دیکھیں جب آپ بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے. بزنس میں تو اپس ڈاؤنز آتے ہیں, حالانکہ جاب میں بھی آتے ہیں, لیکن لوگوں کو اکثر یہ لگتا ہے کہ جب ہم جاب پہ کام کریں گے تو ایک فکس کام آتا رہے گا, بزنس میں کام کریں گے تو کسی مہینے کسی سال لاس ہوگا, کبھی پروفٹ ہوگا. تو بزنس مین کا جو اللہ پہ توکل ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو جاب پہ کام کرنے والے کا. جاب پہ کام کرنے والے کا ود پیسے اپنا توکل جو ہے وہ اپنے کام پہ لگا رہتا ہے, اپنے باس پہ لگا رہتا ہے. لیکن جب آپ اپنا کام کرتے ہیں, ایز این انٹرپرینور کام کرتے ہیں, تو پھر آپ بڑا مانگتے ہیں, پھر آپ کا توکل بڑا اللہ پہ ہوتا ہے. پھر چیلنجز آپ کی زندگی میں آتے تو آپ کہتے ہیں اللہ پاک فطر کریں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بحث میں جانے کی بجائے کہ بورن ہوتا ہے یا وہ, اس سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ سیلف کوسچننگ کریں. سر میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے, جیسے فار ایگزامپل کوئی لوگ بزنس اسٹڈیز کرتے ہیں, تو اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی بزنس لائف میں؟ دیکھیں اسٹڈی تو 24 گھنٹے کرنی چاہیے, سوتے ہوئے خوابوں میں کرنی چاہیے,
جب آپ اس پیشن کے ساتھ سوئیں گے تو آپ کو خواب بھی اسٹڈیز والے ملیں گے. اور آبزرویشن جو ہے وہ ڈفرینس کریٹ کرتی ہے بہت سارے لوگوں میں. بہت سارے لوگ پڑھ کے بھی سیکھ نہیں پاتے اور بہت سارے لوگ بغیر پڑھے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں ڈیو ٹو دیئر آبزرویشن. وہ اس دماغ کی کھڑکی کو کھلا رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسٹڈی تو ہر وقت کرنا چاہیے, لوگوں کو اسٹڈی کرنا چاہیے, سسٹمس کو اسٹڈی کرنا چاہیے, کتابیں پڑھنی چاہیے. بالکل. تو اسٹڈی آپ کو ہیلپ کرتا ہے اپنے کام کو بہتر کرنے میں. اسٹڈی کرنے سے آپ کی آبزرویشن بہتر ہوتی ہے. اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا کیا رول ہوتا ہے آپ کی لائف میں؟ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بہت بڑا اس کا رول ہے, اس کا بہت بڑا کردار ہے. مطلب میری اسکولنگ آرمی پبلک اسکول سے ہے. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آرمی پبلک اسکول نے میری گرومنگ میں بڑا اہم رول پلے کیا. اسپورٹس وہاں بہت اچھی ہوتی تھیں, وہاں پہ ڈبیٹس ہوتی تھیں, وہاں پہ بہت بڑے بڑے ہالس تھے. وہاں کا انوائرمنٹ ایسا تھا کہ وہ آٹومیٹکلی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنا شروع کرتا. اور گرومنگ کے اندر پہلی درسگاہ تو گھر ہے. سب سے پہلے تو گھر کا ماحول ہے, اور پھر اس کے بعد ادارے جو ہیں وہ آپ کو بہت ہیلپ کرتے ہیں. آپ کی کمپنی اچھے لوگوں میں ہو جاتی ہے. لائک اگر ایک شخص جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور کجا وہ ایک شخص جو ہے وہ ہارورڈ میں پڑھ رہا ہے, تو ہارورڈ والے کی جو کمپنی ہے اور جو سارے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں گرومنگ میں. لیکن اگین یہ ہے کہ بارش تو صدا سی ہوتی ہے, لیکن وہ بارش کہیں پہ پھول اگانے کا باعث بنتی ہے, کہیں پہ کانٹے اگتے ہیں. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں کیا پرسیو کر رہا ہوں. تعلیمی ادارہ بالکل میری زندگی میں اہم رول پلے کرتا ہے, لیکن ایز اسٹوڈنٹ میں وہ زرخیز زمین ہوں جس پہ پھول اگیں گے, یا میں وہ بنجر زمین ہوں جس پہ کانٹے اگیں گے, یا وہ میں پتھر ہوں جس پہ کچھ بھی نہیں اگے گا. اٹس مائی چوائس. تو جیسے آج علم, نالج سب کچھ موجود ہے, میرا اس میں سے میرے کام کا کون سا ہے. مطلب ایک آپ کے سامنے ایک شاپنگ کی شیلف موجود ہے, اس شیلف میں سے میں نے کیا اٹھانا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو تعلیمی ادارے میں جب آپ جاتے ہیں تو ایک شیلف سجی ہے, اس شیلف میں سے آپ نے کیا لینا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. تو تعلیمی ادارے بالکل کرتے ہیں, لیکن ایز اسٹوڈنٹ, ایز ہیومن بینگ, میں اس میں سے میری پریورٹی لسٹ کیا ہے, یہ بھی بڑا ہے. بالکل. اچھا سر, آپ ہمارے ویورز کو, ہمارے اتنا زیادہ ویورز ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ ویسے تو جتنی ہماری گفتگو تھی وہ میسج ہی کی نیت سے تھی, تاکہ ایک اچھا پیغام جو ہے وہ ہماری یوتھ تک جا سکے. فرسٹ آف آل تو جو ہمارے ملک کی یوتھ ہے یہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے آنے والے دنوں میں. میں کچھ دن پہلے ایک ریسرچ اور ایک ڈیٹیل اسٹڈی کر رہا تھا یو ایس اے کی. یو ایس اے کے اندر اس وقت جو 18 سال سے لے کر 26 سال کے جو لوگ ہیں وہ اس ملک کی ڈیولپمنٹ میں, اس ملک کی پالیسیز بننے میں, اس ملک کے انوائرمنٹ بننے میں, ان سب لوگوں کا آج کے دن میں بڑا ہی اہم کردار ہے. وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کے فوری طور پہ وہ اپنا جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو وہ کنوے کرتے ہیں, اور وہاں پہ وہ تبدیلی کا باعث بنتے ہیں. یہ یوتھ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہمارے ملک کے جو چیلنجز ہیں ان کو بہت بہتر کر سکتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس یوتھ کو اس بات پہ فوکس رکھنا ہے کہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے, ایک افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یہ جتنے بھی یوتھ ہیں, جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں, ان میں سے کوئی بھی ناکارہ نہیں, ان میں سے کوئی بھی بیکار نہیں ہے, یہ سب امپورٹنٹ ہے. تو سب سے پہلے ان کو اپنی امپورٹنس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرے اللہ نے اتنی خوبصورت, اتنی شاندار زندگی دی ہے, سانسیں دی ہیں, صحت دی ہے, اتنے خوبصورت ملک کی نعمت دی ہے. تو سب سے پہلے تو یوتھ کو چاہیے کہ اس بات پہ شکر ادا کریں, اور دوسرا شکر ادا کر کے محنت کرنا, محنت کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے. تیسرا, ایمانداری سیکھنے کی ضرورت ہے. چوتھا, اس ملک کے قانون کی پاسداری کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں نہ صرف ہم پرسنلی سکسیزفل ہو سکتے ہیں ایز اسٹوڈنٹ, ایز یوتھ, بلکہ کلیکٹیولی بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم سکسیزفل ہو سکتے ہیں, ہم بہتر ہو سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر فار جوائننگ اس. آپ نے بہت اچھی انپٹس دی ہمارے اسٹوڈنٹس کو, اور آپ نے اتنا ٹائم مینیج کیا ہمارے لیے. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. آپ کا